बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख है, दूसरी जुमेरात का दिन है। अल्लाह वालों, मुहर्रम की 13 तारीख गुजर चुकी है और 9 और 10 भी मुहर्रम गुजर चुका है, लेकिन अल्लाह पाक इतना गफूर रहीम है कि फिर दोबारा हमें मौका दे रहा है दूसरी जुमेरात की शक्ल में और 14 तारीख की शक्ल में। जो लोग अभी तक रब्बे करीम से अपनी तकदीर के बनताले ना खुलवा सके, अभी तक रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, तो आज माह मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन ये वजीफा सिर्फ 33 बार पढ़कर देख लीजिएगा। आपने रब्बे करीम का सिर्फ ये जलाली इसमें आज़म पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन जैसे ही कोई बंदा 33 बार रब्बे करीम का ये नाम पढ़ता है तो उसके घर में दौलत का तूफान आ जाता है। ये वो वजीफा पढ़ते साथ ही अपने घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको ये वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों कई घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह वालों, आज मैं जो आपको ऐसा खास अमल बताने जा रहा हूँ, या फिर जो कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, तो आज माह मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स रब्बे करीम का ये नाम पढ़कर देख लीजिएगा। ये वजीफा इतना खास है, इतना ताकतवर है कि जो कभी इस अमल को पढ़ेगा, या फिर आपने जो जिंदगी में आपको ना मिल सका, आप जो सारी जिंदगी मांग मांग के थक चुके हैं, आज एक खास अमल पढ़कर देखिएगा। रब का ये जलाली इसमें आज़म पढ़ के देखिएगा। आप लोग यकीन माने, एक बार इस वजीफे को पढ़कर देख लें, आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह वालों, माह मुहर्रम उल हराम का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है और देखते ही देखते मुहर्रम के 13 दिन गुजर चुके हैं, 13 रातें गुजर चुकी हैं और आज माह मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख है। अल्लाह वालों, ये दूसरा जुमेरात का दिन है और अगर आप लोग चाहते हो कि अल्लाह पाक को राजी कर लो, तो फिर ये आखिरी मौका है। जो बंदा भी 8, 9, 10 मुहर्रम को रब को राजी ना कर सका, जो बंदा भी रब को रमज़ान के महीने में 27वीं शब में रब को राजी ना कर सका, वो आज अल्लाह पाक को राजी कर ले और ये सिफाती नाम जलाली इसमें आज़म का वजीफा लाजमी पढ़ ले। छोटा सा वजीफा है। अल्लाह वालों, ना वक्त की कोई पाबंदी, ना जगह की कोई कैद। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, सफ़र में हैं, सफ़र में पढ़ लें, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त आप लोगों को आम है। अल्लाह वालों, तरीक़ेकार बता रहा हूँ, आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वजीफा इतना ख़ास है कि जब तक आप लोगों को तरतीब की समझ नहीं आएगी, वजीफे की समझ नहीं आएगी, फ़ायदा नहीं होगा। अमल का फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग इस अमल को ध्यान से समझेंगे और समझने के बाद इस वजीफे को पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से आपको रिस्क से नवाजेगा, मालो दौलत से नवाजेगा, आपने खुद कभी सोचा नहीं होगा। अल्लाह वालों, आज का ये वजीफा पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा लो, अपने मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन करवा लो। रिस्क और दौलत इंशाअल्लाह मूसलाधार बारिश की तरह आप पर बरसेगी, इस तरह से बरसेगी आपने कभी सोचा नहीं होगा। अल्लाह वालों, आज का ये वजीफा, आज का ये अमल आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। आज का ये वजीफा आपके लिए आसानियां लेकर आएगा, रिस्क बेबहा लेकर आएगा। आज माह मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख है और ये दूसरी दौलत वाली जुमेरात है। अल्लाह वालों, जुमेरात बहुत सी आएंगी, लेकिन ये दूसरी जुमेरात ये साल में सिर्फ एक बार आती है। अल्लाह वालों, ये दूसरी जुमेरात सिर्फ माह मुहर्रम की नहीं, ये इस्लामी साल की भी दूसरी जुमेरात है। तो लिहाजा आज इस जलाली इसमें आज़म को बिलखुसूस पढ़ो और फिर देखो रब किस तरह से नवाजता है। और अल्लाह पाक जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर हमें अता फरमा देता है। ये रब की शान है और रब इतना गफूर रहीम है। अल्लाह वालों, रब इतना ज़्यादा गफूर रहीम है कि वो आपको हर दम नवाजने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हम लोग गफलत करते हैं, हम लोग गफलत में पड़ चुके हैं। अल्लाह वालों, उस गफलत की नींद से बाहर निकलो, उस गफलत को छोड़ दो जिस गफलत के लिए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, परेशानियों तक पहुँच गए। आपके कारोबारी मसाइल हैं,
آج اس وظیفے کو پڑھو، کاروباری تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ والوں، آپ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس عمل سے مشرف ہو سکتے ہیں، مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے، عمل کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھیے گا۔ پہلے آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان کا واسطہ، تجھے آج ماہ محرم الحرام کی 14 تاریخ کا واسطہ، دوسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔
یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں، اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے، اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے
تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں. یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو، یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں. اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے. اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں. اللہ والوں، آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے. جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے. اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے. ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے. تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے. اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے. اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے. اللہ والوں، اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے. حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے. یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی. تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی. یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی. تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی. تو اللہ والوں، آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں. کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 بار ہو گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے. 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے. جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں. ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو. یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی. تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے. یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما. یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا. یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا. یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے.
जब 11 बार या कादिर और या रज़ाक़ू पढ़ लें, फिर आखिर में आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना है। अल्लाह वालों, या ज़ल जलाली वल इकराम, ये अल्लाह पाक का जलाली इसमें आज़म है और ये इस तरह से काम करता है कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर करता है, आपके लिए आसानियां लेकर आएगा। और ये जलाली इसमें आज़म इतना ख़ास है, इतना बेहतरीन है कि जब भी आप लोग इस जलाली इसमें आज़म को पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये नाम कोई छोटा नाम नहीं, ये नाम कोई आम नाम नहीं। आप लोग जब भी या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ेंगे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आज के दिन माह मुहर्रमुल हराम की 14 तारीख और ये दूसरी जुमेरात के दिन जब आप लोग या ज़ल जलाली वल इकराम से मदद मांगेंगे तो अल्लाह पाक फौरी तौर पर आपके काम कर देगा। रब की रहमत अपने जलाल में आ जाएगी और आपके लिए आसानी कर जाएगी, आप पर से बंदिशें कट जाएंगी। अल्लाह वालों, आप चाहो तो पानी के गिलास से पढ़ लो, लेकिन पढ़ना ज़रूर है और आखिरी नंबर में पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है? अपने दोनों हाथों को बुलंद करें, दोनों हाथों को बुलंद करें और मांगना शुरू करें। आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आने वाली। मैं आप लोगों से बारहा ये बात कहता हूँ, रब के खजाने बहुत वसी व अरीज हैं। रब से मांग कर तो देखें, वो रब यकीन करें जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर हमें आता फरमा देता है। तो लिहाजा आप लोगों ने लाजमी इस अमल को पढ़ना है, खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब अल्लाह वालों, चलते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।